अस्सलामुअलैकुम। मैं खुर्शीद नाज़िर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पेवस्ता मैंने जिस किताब का आपसे तारुफ़ करवाया था उसका नाम था वलिल्लाहिल हम्द, जो मेरी गैर मनक़ूद किताब थी और उर्दू अदब की सबसे ज़ख़ीम गैर मनक़ूद किताब थी। इस दफ़ा भी आपके सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ किताब ला रहा हूँ जो उर्दू अदब की तारीख़ में पहली दफ़ा मुतारफ़ हो रही है। किस्सा ये है कि एक सनत है उर्दू अदब में और दीगर ज़बानों में भी, जिसका नाम है सनत तौशी। यकीनन आपके लिए ये लफ्ज़ अजनबी होगा। मैं आपको किताब दिखाता हूँ। मेरी इस किताब का नाम है तौशी अस्माउल हुस्ना। ये इसका सामने का सिलसिला है और ये इसका बैक टाइटल है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये सनत गो पहले से राइज है और नामवर बहुत बड़ी अदबी शख्सियात ख़ुसूसन शोरा ने इसे अपने अशार में इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने जो इस्तेमाल किया वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। पहले वक्तों के शोरा यूँ किया करते थे कि कसीदे लिखा करते थे और कसीदे जो किसी की शान में लिखते तो दरमियान के किसी हिस्से में इस सनत का इस्तेमाल करते थे और फिर उसे मुअम्मा बनाकर जब पेश करते और लोग इसकी तलाश करते तो उससे वो दाद समेटते। आम तौर पर ये बादशाहों, वज़रा, जागीरदारों और नवाबों के लिए लिखी जाती थी, जिससे वो शोरा बहुत सारी इनामात हासिल करते थे। लेकिन अजीब बात कि मैंने इस किताब के मंज़र आम पर आने से पहले इनाम ले लिया। वो यूँ कि उनके जो ममदूह होते थे वो तो बादशाह, नवाब या राजे होते थे और मेरे जो ममदूह हैं वो मालिक कुल है, यानी अल्लाह पाक की ज़ात है, और या फिर मेरे प्यारे आका, मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान, उनकी ज़ात मुबारक है। मुझे किसी से इनामात लेने की कतई कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़े मोती, सबसे बड़े अता करने वाले तो अल्लाह की ज़ात है या मेरे रसूल अकरम है। अब ये सनत तौशी है क्या? बात यह है कि मसलन मैं अल्लाह के नाम की तौशी कर रहा हूँ। ये पहली दफ़ा ऐसा है कि उर्दू अदब में नात और हम्द में तौशी की सनत को मैंने इस्तेमाल किया है और गूगल और विकीपीडिया ने लिखा कि खुर्शीद नाज़िर इस सनत में वाहिद मारूफ शख्सियत है। तो ये है क्या? होता ये है, फ़र्ज़ कीजिए मैं अल्लाह के नाम पर की तौशी करना चाहिए। तौशी का मतलब क्या है? मतलब है हार डालना, बनाव सिंगार करना, खूबसूरत बनाना। अल्लाह के नाम की तौशी करना चाहूँगा तो मैं पहला जो मिसरा कहूँगा वो अलिफ से शुरू होगा, दूसरा मिसरा जो कहूँगा लाम से शुरू होगा, तीसरा मिसरा जो कहूँगा वो भी लाम से शुरू होगा क्योंकि शद है इस पर, और चौथा हे से शुरू होगा। ये मेरी तौशी अल्लाह के नाम की मुकम्मल होगी। मैंने इसे पोशीदा नहीं रखा बल्कि इसे वाज़े कर दिया है। मैंने बाकायदा जब मैंने पहला मिसरा कहा है तो अलिफ और उसके बाद डैश लगा के तो फिर मैंने तौशी शुरू की है, ताकि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह और उसके रसूल नामों तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो।
اس طرح سے میں نے یہ کام مکمل کیا ہے۔ اس میں نے اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کی جو ہے اس کی تعداد 154 جو ہے اسماء پاک کی میں نے توشیح کی ہے۔ تو 154 ناموں کی توشیحات میں سب سے پہلے جو نام شامل کیا ہے وہ اللہ پاک کا نام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ انوکھی جو صنعت ہے اور اس کی جو خوبصورتیاں ہیں اس کو آپ پوری طرح سمجھ پائیں اور اس کا حظ اٹھائیں۔ میں اس میں 2-4 توشیحات تبرکاً آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یوں ہے کہ فرض کیجئے اللہ کے نام کا میں کہتا ہوں کہ اللہ کا نام جیسے میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ الف لام لام اور ہے سے ہے، تو سماعت فرمائیے کہ ایک تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ اب غور کیجئے کہ ایک سے الف سے شروع ہوا ہے، ایک تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، اور اگلا حرف ہے لام، لا شریک اور تو ہی یکتا ہے۔ ایک تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، لا شریک اور تو ہی یکتا ہے، لاکھ پردوں میں تو چھپے لیکن ہر طرف تو ہے، تیرا جلوہ ہے۔ لیجئے جناب، یہ توشیح مکمل ہو گئی۔ یعنی پہلے میں نے الف سے شروع کیا، پھر دوسرا مصرع میں نے لام سے کہا، پھر تیسرا مصرع بھی میں نے لام ہی سے کہا، اور آخر میں ہی سے کہا۔ اب آگے چلیے کہ مثلا رحمان ہے تو اس میں پہلا مصرع جو کہوں گا وہ رے سے کہوں گا۔ رحم کرتا ہے وہ کہ رحماں ہے، رحم کرتا ہے وہ کہ رحماں ہے، حمد والا ہے، شاہ شاہاں ہے۔ رحم کرتا ہے وہ کہ رحماں ہے، حمد والا ہے، شاہ شاہاں ہے، مالک ملک و مال ہے وہی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب چیز کا مالک ہے۔ مالک ملک و مال ہے وہی، یہ میم سے مصرع آیا ہے، اور پھر آگے الف سے اعلیٰ سب سے صدا ہے، ذات اس کی نام پہ اس کی جان قرباں ہے۔ اس طرح سے یہ رحمان کا جو ہے توشیح ہوئی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی وضاحت بھی ہوئی ہے اور توشیح بھی مکمل ہوئی ہے۔ میں ایک آدھ اور توشیح آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ مثلا خلاق ہے ایک نام، خلق کرنے والا، ظاہر ہے وہی مالک ہے، اس نے دنیا کو خلق کیا ہے، ہر چیز جو بھی ہے اسی کی تخلیق ہے، تو خاص اور عام سب اسی کے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی خاص کوئی عام، سبھی لوگ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ ان کی ذات باوقار اور باری نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے۔ پہلا مصرع خے سے ہے، خاص اور عام سب اسی کے ہیں۔ اگلا مصرع لا تعلق نہیں وہ پالن ہار، کسی سے بھی لا تعلق نہیں۔ آپ ذرہ ہے جو جاندار ہے چاہے بے جان ہے، ایک بے جان چیز ہے اگر کہیں حرکت کرتی ہے تو وہ پالن ہار جو ہے اس سے واقف ہے، اور پھر جتنی مخلوقات ہیں ان کو رزق وہی مہیا کرتا ہے۔ پالن ہار سے مراد یہ ہے جو کہیں ہے، کیڑا سمندر کے نیچے ہے تو وہاں بھی رزق اللہ تعالیٰ ہی پہنچاتا ہے، پہاڑ کے نیچے ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے جیسا ہے، رزق اسی کے حصے میں، اور اس نے سبھی کو اپنا ہی محتاج رکھا ہے، اور شکر ہے کہ ہم اسی کے محتاج ہیں۔ اگر دنیا کے کسی آدمی کے محتاج ہوتے تو یقیناً ہمیں بہت ساری دقتیں ہوتی۔ خاص اور عام سب اسی کے ہیں، لا تعلق نہیں وہ پالن ہار۔ اگلا مصرع ہے لاکھوں ہیں جاندار عالم میں، خلاق لام پر کیونکہ شد ہے اس لیے 2 دفعہ لام کا استعمال ہوا،
اور پھر الف آ گیا، ایک اسی کا ہے سارا کاروبار، جتنی بھی کائنات میں کام ہو رہے ہیں سبھی اللہ تعالیٰ ہی کے کاروبار ہیں، اور کوئی یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ کاروبار یہ چلا سکے۔ خاص اور عام سب اسی کے ہیں، لا تعلق نہیں وہ پالن ہار، لاکھوں ہیں جاندار عالم میں، ایک اسی کا ہے سارا کاروبار۔ اور قاف کا مصرع دیکھیے، قائم اس کی صدا سے ہے سرکار، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو اس طرح سے یہ توشیح کا عمل وقوع پذیر ہوگا۔ میں اس پوری کتاب کو جب آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کے لطف میں، آپ کی سماعت میں انشاءاللہ یہ رس گھولے گی۔ میں اس کتاب کی پشت پر بہت باوقار لوگوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لکھے ہیں، اندر اس پر مضمون ہے، تو میں ایک ٹکڑا بھی پیش کر دوں۔ پروفیسر محمد لطیف صاحب بہت اہم نقاد ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، تو وہ لکھتے ہیں خورشید ناظر اب تک شعری تخلیقات 5 پیش کر چکے ہیں، اور ہر تخلیق اپنی جگہ شاہکار ہے۔ ان سب میں مواد کی جدت بھی ہے، مضامین کی وسعت و جامعیت بھی، اور صنعت گری بھی۔ یہ صنعت گری کے ذیل میں آتا ہے جو یہ کتاب میں نے آپ کو صنعت توشیح بتائی۔ سب کتب شاعر کی قادر الکلامی اور انفرادیت کا مظہر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب خورشید ناظر نہ صرف ایک باکمال متخصص کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، متخصص میں خصوصیت کا، بلکہ اس لحاظ سے انہیں ایک تاریخی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے۔ آپ نے توجہ سے میری اس گزارش کو سماعت فرمایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگلی ملاقات میں ایک اور کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں، اور آپ سب کے لیے ہمیشہ خیر کا تقاضا اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے کرتا رہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔